रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं शाज़िया और मेरी तरफ़ से मेरे तमाम बच्चों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है मेरा बेटा आप सब लोग घर पर ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, काम कर रहे होंगे, आपके माशाल्लाह लेक्चर्स हो रहे हैं उनसे फ़ायदा उठा रहे होंगे, वक्त पर सोते होंगे और वक्त पर उठते होंगे ताकि आपके लेक्चर्स मिस ना हो। रोज़ का काम रोज़ करते होंगे और अपनी डाइट का मेरा बेटा बहुत ध्यान रखें। आप वक्त पर खाएं और अच्छी डाइट खाएं। कल मेरा बेटा हम लोगों ने अपना चैप्टर मलका कौसार जो था वो ख़त्म किया था लास्ट लेक्चर में, और इस तरह हमारी पहली 2 नज़में और पहले 2 सबक हमने पढ़ लिए। हम पढ़ ली, नात पढ़ लिया, हमने मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिना को पढ़ लिया, हमने मलका कौसार मरी ख़त्म कर लिया। अब हम इसके अलावा हम एक लेटर इससे पहले भी कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे एक और को देख सकें, और एक एप्लीकेशन हम कर चुके हैं। एंड में लेक्चर में अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह हम लेटर तो करेंगे ही करेंगे, जो आपकी एप्लीकेशन है, दरख्वास्त है, उसको एक दफ़ा दोबारा देखेंगे कि हम उसको कितना हमें वो याद है। जी, आप में ऊपर देख रहे हैं, आपको मज़मून हम आ गए। आपका पेज नंबर है ये 118 पे है, 114 पे है आपका, 114 पेज पे आपका मज़मून है मेरा वतन। मेरा वतन लिखने से पहले, मज़मून लिखने से पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमने कोशिश करनी चाहिए कि अपना मतलब जो है वो छोटे छोटे और सादा और आसान जुमलों में बयान करें। बहुत ज़्यादा लंबे जुमले जो है वो तहरीर ना करें। आपको पेपर में 2 एसेज आते हैं, 2 मज़मून आते हैं, आपने उनमें से एक को सिलेक्ट करना होता है। किसी एक पर आपने लिखना होता है, तहरीर करना होता है किसी एक टॉपिक पर। आप उस उन्वान का, उस एस्से का इंतखाब ध्यान से करें जो आपको सबसे अच्छा आता हो, आप उसको तहरीर करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर मिल सकें। मज़मून में इर्रेलेवेंट बात मेरा बेटा कोई भी तहरीर ना करें। मज़मून में टॉपिक के मुताबिक अशार भी तहरीर करें, क्योंकि आपको पता है अशार से एस्से का और ज़्यादा खूबसूरत एस्से हो जाता है, एस्से में नंबर ज़्यादा मिलते हैं। अपना एस्से जो है, अपना मज़मून जो है वो खुशख़त साफ़ लिखें, और पढ़ने के बाद, लिखने के बाद उसको पढ़ा ज़रूर करें। पढ़ने की आदत डालें, खाली ऐसे ही नहीं, पूरा पेपर पढ़ने की आदत डालें। लिखने के बाद अगर आप एक दफ़ा उसको पढ़ लेते हैं तो गलती का इम्कान कम होता है। टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरा वतन। मेरा वतन क्या है? पाकिस्तान। हमारा वतन पाकिस्तान। एक मिसरा है, चाँद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। आप सबको पता है पाकिस्तान बनने से पहले इलामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। कायद आज़म ने इलामा इकबाल के ख्वाब को पूरा किया। इसलिए इलामा इकबाल ने अपनी वलवला अंगेज़ शायरी से गफलत में डूबे हुए मुसलमानों को जगाया। आपने 1930 में आपको मुफ़क्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है। कायद आज़म मुसलमानों के अजीम रहनुमा थे। आपने इलामा इकबाल के ख्वाब को हकीकत बना दिया। 1930 में इलामा इकबाल ने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया, और 23 मार्च 1940 में 23 मार्च 1940 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। और पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क, जिसमें हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं, 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया। कायद आज़म इसके पहले गवर्नर जनरल थे। नोट्स में पेज नंबर 114 114 में आपका एस्से है, मेरा वतन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया। क्या मैं पाकिस्तान से पहले हम ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इन हालात में कायद आज़म जैसी अजीम शख्सियत ने मुसलमानों की क़यादत संभाली, और हम दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद
اسلامی ریاست پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی کہ قیام پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ بر صغیر میں ایک ایسا آزاد ملک بنایا جائے جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے عقائد کے مطابق، عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کی جمع ایمان، ایمان کے ساتھ زندگی بسر کریں، جس میں مسلمانوں کو تمام حقوق حاصل ہوں۔ پاکستان کب وجود میں آیا؟ 14 اگست 1947۔ کچھ مشکل ورڈز جو آپ کے ایسے کے اندر تھے وہ میں نے تحریر کیے ہیں۔ مارز وجود تھا، انگریزوں، شخصیت، قیادت، بر صغیر، عقائد، پنجاب، سندھ یہ آپ کے صوبے ہیں، بلوچستان، خیبر پختونخوا، دارالحکومت، زراعت اور انگریزی۔ پاکستان کب وجود میں آیا؟ 14 اگست 1947 کو۔ پہلے کیا تھا؟ قیام پاکستان سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے ہم انگریزوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان حالات میں قائد اعظم جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ پاکستان کا خواب کس نے دیکھا تھا؟ علامہ اقبال نے، اور اس خواب کو سچا کس نے کیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ ان حالات میں قائد اعظم جیسی شخصیت نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی اور ہم دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اسلامی ریاست پاکستان حاصل کرنے میں، یعنی کہ ہم نے پاکستان جو تھا وہ اس کو حاصل کر لیا۔ قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ بر صغیر میں ایک ایسا آزاد ملک بنایا جائے جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، وہاں مسلمانوں کو تمام حقوق حاصل ہوں۔ پاکستان کے صوبے کتنے ہیں؟ 4، ہم سب کو پتہ ہے کون کون سے؟ صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ خیبر پختونخوا۔ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ 4، کون کون سے؟ صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کو میں نے بریک کر کے لکھا ہے اور ہم ایسے ہی اس کو تحریر کریں گے۔ سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ پنجاب ہے، جبکہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے۔ کشمیر پاکستان کا خوبصورت علاقہ ہے جس کے تقریباً آدھے حصے پر بھارت کا قبضہ ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ یہ اس سے میرا بیٹا اتنا آسان ہے کہ میرا حال ہے جیسے جیسے میں بول رہی ہوں امید ہے آپ کو یاد بھی ہو رہا ہوگا۔ ایک دفعہ دوبارہ جلدی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم یہاں تک آگے جانے سے پہلے ہمیں پچھلا کام جو ہے وہ کافی حد تک یاد ہو گیا۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا۔ قیام پاکستان سے پہلے ہم انگریزوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان حالات میں قائد اعظم جیسی عظیم شخصیت نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی اور ہم دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اسلامی ریاست پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب قیام مقصد کیا تھا اس کا؟ کہ بر صغیر میں ایک ایسا آزاد ملک بنایا جائے جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، جس میں مسلمانوں کو تمام حقوق حاصل ہو، وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ کر سکیں۔ پاکستان کے صوبے کتنے ہیں؟ 4، کون کون سے؟ صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا۔ سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ کون سا ہے؟ پنجاب۔ اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے ہمارا؟ بلوچستان۔ اب جب ہم صوبوں کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں ایک کنٹینیوٹی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پاکستان بنایا، ذکر کیا کب وجود میں آیا، پھر اب ہم پاکستان کی باقی چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ صوبے اس کے کتنے ہیں؟ 4، کون کون سے؟ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخوا۔ سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے صوبہ کون سا ہے؟ پنجاب۔ اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ بلوچستان۔ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ایک خوبصورت علاقہ ہے جس کے تقریباً آدھے حصے پر، آدھے کشمیر پر بھارت کا قبضہ ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت ہم کسے کہتے ہیں؟ کیپٹل۔ دارالحکومت دھیان سے دیکھیں اس میں 2 دفعہ الف آتا ہے۔ ہم غلطی کیا کرتے ہیں، ہم یہ والا الف جو ہے نا یہ ہم
نہیں ڈالتے. تو میرا بیٹا اس طرح ہمارے نمبر کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں الف بھی آ رہا ہے, 2 دفعہ الف آ رہا ہے. دارالحکومت کون سا ہے؟ اسلام آباد ہے, جبکہ اس سے پہلے کراچی پاکستان کا دارالحکومت ہے. یعنی کہ اب پاکستان کا دارالحکومت کون سا ہے؟ اسلام آباد, لیکن پہلے کون سا تھا؟ کراچی. پاکستان کی قومی زبان کون سی ہے؟ اردو ہے. تاہم یہاں کئی دوسری علاقائی زبانیں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہیں. پاکستان کی قومی زبان اگر آپ دیکھیں تو وہ کون سی ہے؟ اردو ہے. لیکن یہاں صرف اردو ہی نہیں, اور بھی دوسری علاقائی زبانیں بولی بھی جاتی ہیں اور سمجھی بھی جاتی ہیں. انگریزی زبان بھی یہاں بولی اور سمجھی جاتی ہے. زرعی ملک ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر پیشہ زراعت ہے. پاکستان کی فوج کا شمار دنیا کی بہترین فوجوں میں ہوتا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا مستقبل روشن ہے. خدا پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا کرے کہ میرا وطن پاکستان اسی طرح ہمیشہ سلامت رہے. آمین. اب یہ تو اس سے ہو گیا. اب آپ اس میں اپنی طرف سے بھی ایڈنگ کر سکتے ہیں جتنا چاہیں, لیکن اس سے جو ہے اس میں اگر غلطیاں ہوں گی میرا بیٹا تو نمبر نہیں ملیں گے, نمبر کٹتے جائیں گے. یہ آپ کا 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے. اور اس میں اگر ہم جیسے آپ نیچے دیکھ رہی ہیں پاک سرزمین شاد باد کیشور حسین شاد باد, آپ کا اینڈ میں ایک شعر ہو گیا. شروع میں بھی میں نے ایک شعر مصرع بولا تھا, چاند میری زمین پھول میرا وطن. آپ یہ بھی تحریر کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہیں اس میں اشعار جیسے ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے, اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے, اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. اب ایک ایسے کے اندر اگر آپ بغیر غلطی کے 3 اشعار ڈال دیں, یعنی کہ ایک بگننگ میں, ایک درمیان میں اور ایک اینڈ پہ, تو ایک اچھا خاصا وہ ایک خوبصورت ایک مضمون لگتا ہے. اس کے اچھے مارکس بھی آپ کو ریوارڈ کیے جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور شعر بھی ہے, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امانت کا. شعر میں تحریر تو ضرور کر دوں, مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر کر دیا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں لازمی یہ لکھنا ہے. آپ اس کے علاوہ آسان بھی لکھ سکتے ہیں, ضروری نہیں یہی شعر لکھیں. لیکن جیسے میں نے اب بتایا آپ کو, شروع میں مضمون لکھنے کے جو ایک طریقہ ہے اس کے اندر ریلیونٹ جو اس کے ریلیونٹ چیزیں ہیں نا, اب وہ تحریر کریں گی. یہ نہیں ہے کہ میرا وطن کا شعر ہے اور آپ تندرستی کا کوئی شعر ڈال دیں گی, ایسا نہیں ہے. تو جو آپ لکھ رہی ہیں اسی کے مطابق میرا بیٹا شعر ضرور ڈالیں. ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے جلدی سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر ہم اپنے خط کی طرف آئیں. پاکستان کب بنا؟ 14 اگست 1947 کو. کہ کیا میں پاکستان سے پہلے ہم انگریزوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے؟ ان حالات میں قائد اعظم جیسی عظیم شخصیت نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی اور ہم دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اسلامی ریاست پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. کیا میں پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ بر صغیر میں ایک ایسا آزاد ملک بنایا جائے جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے عقائد کے مطابق زندگی بسر کرے, جس میں مسلمانوں کو تمام حقوق حاصل ہوں. پاکستان کے صوبے کتنے ہیں؟ 4, پنجاب, سندھ, بلوچستان اور آپ کا صوبہ خیبر پختونخوا. سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ کون سا ہے؟ پنجاب سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے. اور رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے. کشمیر پاکستان کا ایک خوبصورت علاقہ ہے, اس کے تقریباً آدھے حصے پر بھارت کا قبضہ ہے. پاکستان کا دارالحکومت کیپٹل اسلام آباد ہے, جبکہ اس سے پہلے کراچی پاکستان کا دارالحکومت تھا. پاکستان کی قومی زبان اردو ہے. یہاں کئی دوسری علاقائی زبانیں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہیں. انگریزی زبان بھی یہاں بولی اور سمجھی جاتی ہے. زرعی ملک ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر پیشہ زراعت ہے. پاکستان کی فوج کا شمار دنیا کی بہترین فوجوں میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
خدا کرے میرا وطن پاکستان ہمیشہ سلامت رہے، آمین، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جی میرا بیٹا، یہ تو تھا آپ کا ایسے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، بہت آسان ہے۔ اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ کو بار بار ریپیٹ کر کے بتائیں تاکہ آپ کو جلدی ازبر ہو جائے، اور امید ہے ہو بھی گیا ہوگا۔ تو میرا بیٹا اب ہم خط کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو پیپر میں ایک خط اور ایک درخواست آتی ہے۔ آپ کے نوٹس کے اندر آپ کے خطوط بھی موجود ہیں اور درخواستیں بھی موجود ہیں۔ ایک خط اور ایک درخواست آتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ نے اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہے پیپر میں، لیکن آپ نے یاد جو ہے وہ خط بھی کرنا ہوتا ہے اور درخواست بھی کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے خط کے اس پارٹ کا آپ کا 1 نمبر ہے، آپ کے ادھر ان کے 2 نمبر ہیں، آپ کے 1+1، اور یہ آپ کا 1 نمبر۔ اٹ مینس یہ آپ کے ٹوٹل کتنے نمبر ہو گئے؟ 4۔ 1 آپ کے ہو گئے، 1+1 = 2، اور یہ آپ کے، اور باقی یہ آپ کی جو باڈی ہے اس کے آپ کے نفس مضمون کے 6 نمبر ہو گئے، یعنی کہ ٹوٹل 10 نمبر کا آپ کا خط ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو خط کیا تھا وہ آپ کا تھا والد کے نام رقم منگوانے کے لیے خط تحریر کریں، جو کہ آپ کے پیج نمبر 124 پہ موجود ہے۔ آج اسی پیج پہ آپ کا دوسرا خط ہے، دوست کے نام امتحان میں کامیابی پر مبارکباد تحریر کرنی ہے۔ والد کے نام جو خط لکھا تھا، ہم نے کیا لکھا تھا؟ والد صاحب کو آپ کو بتایا تھا خط لکھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، خیریت پوچھی جاتی ہے سب سے پہلے۔ آپ نے خیریت پوچھی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اپنی بھی خیریت بتائی جاتی ہے، میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ آپ کو یہ جان کر والد صاحب کو بتا رہے ہیں کہ خوشی ہوگی، یا ہم پچھلا لیٹر جو ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں تاکہ اگلے جانے سے پہلے، اگلا لیٹر پڑھنے سے پہلے یا سمجھنے سے پہلے ہمیں پچھلا کام یاد ہو۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں 5ویں جماعت کے امتحان میں پاس ہو گیا ہوں، یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اب کیونکہ ڈیفینیٹلی اگلی کلاس میں جانا ہے تو مجھے 6ٹھی جماعت کے لیے کتابوں، کاپیوں اور یونیفارم کی ضرورت ہے، اس لیے مجھے 5,000 روپے بذریعہ منی آرڈر بھیج دیں تاکہ میں اپنی نئی جماعت کی پڑھائی جاری رکھ سکوں۔ امی جان کا کیا حال ہے؟ ان کی خدمت میں آداب، چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار و سلام، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی الف ب جی۔ آپ کو میں نے پچھلے جو خط کروایا تھا اس میں بھی آپ کو یہی بات میرا بیٹا بتائی تھی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کلاس 6 سے ہی 9th کے پیٹرن کے مطابق لے کے چلیں۔ 9th میں لڑکا اور لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ نام ہی نہیں تحریر کرتے، آپ کا صرف رول نمبر ہوتا ہے۔ لیکن 6, 7, 8 میں آگے بھی بات یہی کی تھی کہ بچیاں جو ہوتی ہیں نا 6 کی، وہ پوچھتی ہیں کہ ٹیچر کیا ہم یہ لڑکی بن کے لکھ سکتے ہیں؟ تو میرا بیٹا ڈیفینیٹلی لکھ سکتے ہیں۔ جہاں پہ آپ نے یہ لکھا ہے نا کہ میں 5ویں جماعت کے امتحان میں پاس ہو گیا ہوں، پہلے خط کی بات کر رہے ہیں، تو اگر لڑکی ہیں تو وہ لکھ سکتی ہیں پاس ہو گئی ہوں۔ اور اینڈ میں امی جان کا کیا حال ہے، ان کی خدمت میں آداب، چھوٹے بہن بھائیوں کا پیار والسلام، آپ کی بیٹی الف ب جی۔ اچھا، خط لکھتے وقت میں نے آپ کو یہ بھی آگے بھی بتایا تھا کہ خط کو عہدی ملاقات کہا جاتا ہے، کیونکہ خط تحریر کے ذریعے کسی کے ساتھ رابطے اور کسی کا حال جاننے کی ایک شکل بھی ہے۔ خط لکھنے والا مکتوب نگار کہلاتا ہے، اور جسے خط لکھا جاتا ہے اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ ایک اچھے خط کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کسی قسم کا تکلف نہ برتا جائے، چھوٹے چھوٹے جملے لکھے جائیں، اور غیر ضروری تفصیلات سے خط کو بوجھل نہ بنایا جائے، یعنی کہ آسان اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں خط کو تحریر کیا جائے۔ جی، دوست کے نام امتحان میں کامیابی پر مبارکباد، کہ آپ کا دوست ہے یا آپ کی دوست ہے جو امتحان میں پاس ہو گئی ہیں، اب آپ ان کو مبارکباد کے لیے خط لکھ رہی ہیں۔ ڈیفینیٹلی اب آج کل خط نہیں لکھے جاتے، اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے، لیکن پہلے لکھے جاتے تھے۔ جی، امتحانی مرکز 29 جون 2020، پیارے دوست علی یا پیاری دوست ارم، السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। फिर दोबारा बताऊंगी हम गलती क्या करते हैं। हम उसमें गलती क्या कर देते हैं कि अस्सलाम वालेकुम लिखते वक्त हम लिखते हैं इस्लाम और अलैकुम। या तो हम इस तरह लिख देते हैं या हम लिखते हैं इस्लाम लिखा हमने, वाव डाला और अलैकुम डाल दिया। और अगर हमने सही तहरीर कर ही दिया तो हम बीच पे वाव डाल के उसको दोबारा से गलत कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। ये आपके तीनों ही मेरा बेटा गलत हैं। जी मेरा बेटा, ये तीनों ही तरीके गलत हैं। करेक्ट जो आपका तरीका है वो लिखने का वो ये है, और इसी तरीके से आप लिखेंगे प्यारे दोस्त अली और आगे इस्तिजाबिया का निशान, या प्यारी दोस्त इरम इस्तिजाबिया का निशान, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे या होंगी। खैरियत में मैंने आगे भी बताया था 2 दफ़ा ये ज़रूर डाला करें। आपका ख़त मिला, यानी कि आपके दोस्त का ख़त मिला था आपको, तो आपको ये पढ़कर दिली मुसर्रत हुई, खुशी हुई कि आपने 6ठी जमात का इम्तिहान पास कर लिया है और इनाम भी हासिल किया है। आपने खूब मेहनत करके अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह हर इम्तिहान में नुमाया कामयाबी अता फरमाए, आमीन। मेरी तरफ से अपने वालिदैन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करें। वस्सलाम। आपका दोस्त या आपकी दोस्त अलिफ बे जी। आपकी दोस्त है या आपका दोस्त है, वो इम्तिहान में पास हो गया है, आपने उसको मुबारकबाद देनी है। उसके लिए आप ख़त तहरीर करें। और ख़त क्या है? सबसे पहले जैसे ये ख़त लिखने का तरीक़ाकार होता है, आप सबसे पहले हालचाल पूछते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका ख़त मिला, यानी कि मुझे आपका ख़त मिला, ये पढ़कर दिली मुसर्रत हुई, ये पढ़कर खुशी हुई कि आपने 6ठी जमात का इम्तिहान पास कर लिया है, कि आप 6ठी जमात के इम्तिहान में पास हो गए और आपने इनाम भी हासिल किया है। आपने खूब मेहनत करके अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। यानी कि आप अपने दोस्त को मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि 6ठी जमात का वो इम्तिहान में पास हो गया है और उससे खूब मेहनत करके अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है। मैं दुआ करती हूँ या करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह हर इम्तिहान में नुमाया कामयाबी अता फरमाए। यानी कि अब अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में नुमाया कामयाबी दे, आमीन। मेरी तरफ से अपने वालिदैन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करें। वस्सलाम। आपका दोस्त या आपकी दोस्त अलिफ बे जी। जी मेरा बेटा, आपके नोट्स में पेज नंबर 124 पेज पे आपका ये ख़त मौजूद है। उम्मीद है आपको ख़त और मज़मून मेरा वतन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने इसको ज़रूर याद करना है। अगर वैसे तो ऐसे बहुत आसान है, आप आसानी से 1 दिन में कर सकते हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपको पूरा ऐसे 1 दिन में याद नहीं होता तो मेरा बेटा आधा आधा करके कर ले। आधा करें, आधा अगले दिन कर लें, लेकिन याद करने के बाद उसको तहरीर ज़रूर करें ताकि आपकी कोई गलती ना रहे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। रोज़ अगेन वही बात कहूँगी, रोज़ का काम रोज़ करें ताकि काम जो है वो जमा ना हो और आपका बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी जो है वो होती जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, घर पर रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।